अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। हम अक्सर बात करते हैं औरतों को हुकूक देने की, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, और इस हवाले से कानून साजी भी होती है। पाकिस्तान में भी कानून इस हवाले से मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी माशरे में आज भी औरत जो है वो गैर महफूज है। मेरे पास एक तवील लिस्ट है उन जराइम की जो कि औरतों के साथ इस मुल्क में पेश आते हैं, जिनमें गैरत के नाम पे कत्ल है, वनी, कारोकारी, तेजाब गर्दी, ये तमाम वो जराइम है जो कि पाकिस्तान में होते हैं औरतों के साथ। और बदकिस्मती से ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए इनके आदाद शुमार भी जो है वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जो सबसे बड़ा जुर्म औरतों के साथ इस मुल्क में होता है वो है ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती का। मेरे पास जो आदाद शुमार है वो देख के हैरत ये होती है कि इस नंबर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। कानून साजी करने के बाद और ये दावा करने के बाद कि कानून पर अमल भी होगा, फिर भी हम देख रहे हैं कि इन केसेस में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक लिस्ट में आपको दिखाना चाहूंगा 2014 के हवाले से तमाम सूबों की है। पंजाब में जो ज्यादती के केसेस हैं वो 2734 हैं, इज्तिमाई ज्यादती के 263 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 162 केसेस हैं ज्यादती के और 17 केसेस हैं इज्तिमाई ज्यादती के। सिंध में ज्यादती के 191 और इज्तिमाई ज्यादती के 35 केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादती के 133 और इज्तिमाई ज्यादती के 11, जबकि बलूचिस्तान में ज्यादती के 19 और इज्तिमाई ज्यादती के 0 केसेस हैं। पंजाब की सूरत हाल इसमें ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। या तो वजह यह है कि शायद पंजाब में ये केस रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम 2015 में भी देखें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है पंजाब के नंबर्स में। 2555 वाक़यात हो चुके हैं, जबकि इज्तिमाई ज़्यादती के 211 वाक़यात हुए हैं। इसका यह मतलब है कि रोज़ पंजाब में 8 औरतों के साथ ज़्यादती होती है, हर 3 घंटे के बाद पंजाब में औरत के साथ ज्यादती होती है। और इस वक्त जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह की खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, एक के बाद एक घिनौना वाकया औरत के साथ पेश आता है। ऐसे वाकयात हैं जिससे इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। अभी इसी हफ्ते कसूर की एक स्टोरी थी जिसमें कहा गया था कि एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है। मुजफ्फरगढ़ में एक ज़हनी मरीजा को जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया और वो लड़की बाद में दम तोड़ गई। ऐसा ही एक वाकया जहां पर एक खातून को, एक नाबीना खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। बहुत ही अफसोसनाक और शॉकिंग ये कहानी है जो हम आपके सामने रखेंगे। वो नाबीना खातून भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लैया से, उनके खावंद भी हमारे साथ हैं। अपनी सहाफती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे और इनके नाम भी आपके सामने नहीं रिवील करेंगे, ताकि माशरे में इनको कोई मसाइल का सामना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया है लैया से। मैं खातून से पहले बात करना चाहूंगा जिनके साथ ये वाकया पेश आया। थोड़ा सा तफसील पहले ये बता दें कि जो आपकी आंखें नहीं हैं, आपको जो नाबीना किया गया वो भी तेजाब गर्दी का वाकया था। थोड़ी सी इसकी तफसील पहले मुझे बता दें। हमसाया था हमारा, बहुत जिम्मेदार था, हमसाए थे हमारे, तो वो गलत ताल्लुकात कायम करना चाहता था, नाजायज़ दोस्ती के ताल्लुकात। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करती। तो 2 साल हो गए थे मेरी शादी को। एक मेरी बच्ची पैदा हो गई थी, 4 माह की थी। तो मैं रात को सोई हुई थी 3 बजे जुलाई सन 2002 को। उसने रात को आकर मेरे फेस पे तेज़ाब डाल दिया। तेज़ाब की वजह से मेरा 27% में जल गई थी। यहाँ से मुझे लाहौर ले गए थे, ये हॉस्पिटल में मेरा इलाज होता रहा। वहाँ 1 बरस इलाज होता रहा। फिर जो है ना मेरी आइज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पूरा फेस भी ख़त्म हो गया है, देखने का नहीं है, जिस्म भी जल गया था। और फिर जो है मेरा मुल्ज़िम है ना नज़र हुसैन, वहाँ लइये में जज सिवल ने उसे 14 साल सज़ा की थी। फिर 14 के बाद हाई कोर्ट वालों ने फिर रिवर्स केस किया था कि ये एडिशनल केस है, एडिशनल इसे समाअत करें। तो एडिशनल जज ने उसे 32 साल सज़ा दी थी। 32 साल के बाद वो हाई कोर्ट वाले जज ने अपील उन्होंने की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मुझे नहीं बुलाया था, ना नोटिस दिए थे ना कुछ, लेकिन उन्होंने रिहा कर दिया उसे। हमें नहीं पता कि वो घर आ गया था। 4 लाख खसास था, वो भी ख़त्म कर दिया था। तो हमें इंसाफ नहीं मिला उस केस से। हम गरीब हैं। आप बता रही कि 27% आपका जो है चेहरा जो है वो जल गया था क्योंकि तेजाब फेंका गया था, और आपकी जो बीनाई है वो भी चली गई थी इस वाकये में। हाँ बिल्कुल ख़त्म, उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। घर में तेजाब था ना, तो मेरा उस वक्त फेस भी ख़त्म हो गया था, तेजाब के साथ जल गई थी ना सारी। तो ऐसे मैं तो वैसे ज़िंदगी गुजार रही थी, परेशानी में, हर वक्त टेंशन में, अंधेरे में। तो हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन क्या करें, गुजार रहे थे फिर भी। ये जो ज्यादती का वाकया आपके साथ हुआ है,
اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں، کیونکہ جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، آپ ہسپتال گئی تھی اور وہاں سے کسی نے آپ کو زکوٰۃ کا جھانسا جو ہے وہ دیا تھا، جس کے بعد آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ یونس لٹی تھا، اس نے کہا کہ ہمارے گھر چلیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دینی ہے ہم نے۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں گھر میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا، 2 آپس میں پہلے باتیں کر رہے تھے، تیسرا ہمارے ساتھ گیا یونس جو تھا، تو جو ہے یونس نا وہ وہاں شخص کی تھا جو آپ کمرے کو میں لے کے گیا بیٹھے، تھا ہسپتال سے؟ وہ یونس لٹی تھا، ڈاکٹر ناصر کی کلینک سے لے کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تو آپ وہاں پھر جو ہے ادویات کے نا لیے گئی اندر ہوئی گئی، تھی؟ ہاں جی، تو پھر وہاں گئی تو بہت زیادتی کچھ بتا نہیں سکتی کہ اتنی میرے ساتھ کی ہے اس نے، جی، بہت میں نہیں ظالم چاہوں گا تھے، کہ اس کی درندے تفصیل تھے۔ جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ جی، اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ آپ نے پولیس میں رپورٹ کی ہے، آپ کا علاج ہوا ہے، کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ہوا پھر؟ بعد میں جب تھانے میں آئی تھی نا، تو انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں داخل کرایا تھا نا، وہاں مجھے بوتلیں لگتی رہی، میری میڈیسن مجھے دیتے رہے، مجھے بہت درد تھا بہت زیادہ، تو تھانہ پولیس والوں نے ہماری ہیلپ کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، ڈاکٹروں نے بھی کی تھی، تو اب صحیح جو ہے نا ہے، ڈاکٹرز تو نے جب تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ جو تھانے دار تھا اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی ہے اس کیس میں آپ کی؟ ہاں جی، وہ انہوں نے کی ہے، اچھے ہیں تھانے دار اور جو تھے اور ڈاکٹر بھی۔ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، یہ حیوانیت کی ایک مثال ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو بے حسی ہے اس آپ سب کے سامنے ہے کہ خاتون جن کو 14 سال پہلے ان کے منہ پہ تیزاب پھینکا گیا، ان کی بینائی چلی گئی، ان کا چہرہ جھلس گیا، اور آج وہ اپنا چہرہ دکھانا بھی نہیں چاہتی، اس خاتون کو 4 بچوں کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں آپ کے خاوند سے بھی بات کرنا چاہوں گا، پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ محنت مزدوری کرتا لیا میں ہی ہوتے ہیں ہوں، آپ؟ شام کو گھر واپس چلا جاتا ہوں، اور جو ہے نا ہم غریب آدمی ہیں، بہت غریب ہیں، ہمارا گھر جو ہے شہر سے دور ہے، 24 گھنٹے ہم مار رہے ہیں۔ دیکھو ہماری بیوی کی جو شکل ہے، جو یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ہم تو جیتے جی مار رہے ہیں، ہم کیا کریں، غریب آدمی ہیں، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے دشمن حملہ کر دیتے ہیں، گھر رہتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، ہم تو پریشان ہیں، ہمارا کوئی علاج نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارے ساتھ کوئی لوگ درندے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی سے زیادتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نظر نے تیزاب ڈال دیا، اس کا آپ نے کیا کیا، ہم یہ زیادتی کر لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے، آپ تو غریب ہیں، آپ شام صبح کی جو ہے نا مزدوری کرتے ہیں، آپ تم کیا کریں گے۔ وہ جو ہے نا یونس لٹی ہے، وہ کہتا ہے ہمارا 105 کلہ رقبہ ہے، ہم تو کیا کریں گے، تم تو کنالوں کے مالک ہو، ہم تو مربعوں کے مالک ہیں، ہم زیادتی کریں گے کیا کریں گے، تو ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ پولیس تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ اس سارے معاملے میں؟ جی وہ پولیس تو ابھی ریمانڈ لے رہی ہے، وہ مان تو گئے ہیں، جرم تسلیم کر لیا ہے انہوں نے، ابھی تو ریمانڈ میں ہے نا، وہ جرم ثابت کر لیا انہوں نے، وہ کہا بولے ہم زیادتی کی ہے۔ اس کیس میں بھی آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ اس کیس کو واپس لے لیا جائے، آپ کی طرف سے ختم کر دیا جائے، اس قسم کا دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ جی دباؤ دے رہے ہیں، مقصد ہے کہ کیونکہ ہمارا جو ہے نا راستہ ان کے گھر کے لٹی جو ہے ان کے گھر کے نزدیک ہے، روڈ ہے ہمارا، ہم رات کو بھی جاتے ہیں، صبح کو بھی جاتے ہیں، وہ آگے سے 5-10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح یہ ہمیں کوئی فیر مارتے ہیں، ہم اس راستے سے ڈر کے گزرتے ہیں، رات کو جائیں بھی ڈر کے گزرتے ہیں، دن کو آئیں بھی ڈر کے گزرتے ہیں، وہ تو ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تم کیا کر کیا سکتے ہو۔ میں آپ کی بیوی سے بات کرنا چاہوں گا، ایک سوال ان سے میں کرنا چاہوں گا، یہ بڑا ہی آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک ہے، 2002 میں جو ہوا وہ بھی نہایت ہی افسوسناک تھا، اور یہ بڑی مشکل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے دونوں واقعات کے بعد۔ کوئی انصاف کی امید ہے کہ اس وقت جو مقدمہ ہے پرچہ کٹ چکا ہے، انصاف کی امید رکھتی ہیں آپ اس نظام سے؟ نہیں، آپ لوگ انصاف کریں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، ہم تو بہت غریب ہیں، یا اللہ پاک انصاف دے گا یا آپ لوگ دیں گے، تو ہماری توفیل ہے آپ سے کہ اس نے کڑی تو کڑی سزا اور سخت سزا، ان کو بس گولی کا نشانہ بنا جائے، ایسے لوگ جینے کے قابل نہیں ہیں، جو درندے ہیں اس دنیا میں جی کر کیا کریں گے، وہ تو اچھے لوگ اس دنیا میں جی ہیں، وہ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے نا، یہ تو گولی کے قابل ہے،
یہ انہیں پھانسی چڑھا دیا جائے بس، میرا تو یہی فیصلہ ہے، کیونکہ پہلے بھی میں زندہ مر رہی تھی، دن رات اندھیرا تھا، لیکن اب بہت پریشان، اب نیند بھی نہیں آتی، کچھ پہلے آ جاتی تھی 2-4 منٹ، اب تو 1 منٹ ہی نہیں آ رہی، آنکھوں سے بس آنسو ہی جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے 4 بچے بھی ہیں؟ ہاں 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، بڑی بیٹی 13 سال کی ہے، چھوٹی 8 سال کی ہے، 6 سال کا بیٹا ہے، 4 سال کا بیٹا ہے۔ تو ان کا آپ جس تکلیف سے گزری ہیں اس کا صرف تھوڑا بہت اندازہ ہی ہم لگا سکتے ہیں، ان کا خیال کون رکھتا ہے اس وقت؟ ان کا خیال پہلے رکھتی تھی، ان کی پھوپھو تھی 2، ان کی اب شادیاں ہو گئی ہیں، اب میری بیٹی 13 سال کے، وہ گھر میں کام کرتی ہے، بس کر لیتی ہے، لیکن ہے تو بچی، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ ہمارے ذریعے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی، کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے پہلے بھی اس کیس کا نوٹس لیا تھا، اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہے، آپ کے علاج میں کوئی تکلیف ہے، اگر کسی قسم کا تعاون پولیس سے نہیں ہو رہا، تو ہمارے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی، لیکن ہمارا گھر بہت غریب ہے، اگر گھر میں سے کوئی کام لگا دیتے تو پھر کہیں نہ جاتا، مجھے ٹینشن نہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو انہیں سخت سزا ملی جائے، یہ بھی میری اپیل ہے کہ یہ دنیا میں بہر نہ آئے، وہیں بھی پھانسی چڑھ جائیں بس، میں تو کبھی نہیں معاف کروں گی، پہلے والے کو معاف نہیں کیا تھا ظالم کو، میں نے کہا اللہ پاک دے گا مجھے انصاف، تو یہ بھی اسے انہیں لوگ اور مجھے یقین ہے جیسے آپ کے خاوند نے بھی ہمیں بتایا کہ دباؤ ہے اور وہ بڑے زمیندار لوگ ہیں، آپ اس کیس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گی، بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے لڑنا، لیکن پھر بھی نہیں نہ، پہلے جو ظالم تھے اتنے زمیندار تھے، انہوں نے کتنے دباؤ دیے تھے، میں نے کہا مارنا تو مار دیں، مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ لوگوں کو جینے کی خواہش ہے، آپ زمیندار ہیں، دیکھنے کے قابل سارا کچھ، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی، جیتے جی مر رہی ہوں، تو مجھے نہیں جینے کا شوق، مار دیں گے تو کیا کریں گے، مرنا ہے ایک نہ ایک دن، پہلے کیا زندہ ہوں، پہلے بھی وہ ظالم مار گئے تھے، یہ بھی ظالم بھی مار رہے تھے، بس میری سانس ہے جو کھڑی ہے، نہیں تو میں تو مری گئی تھی، اتنے درد میں اتنے بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اور آپ کے خاوند نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کیس پر اب ہم بات کریں گے ڈی پی او لیا کیپٹن محمد علی ضیاء صاحب سے۔ ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، یہ نہایتی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یقیناً اس سے پورا معاشرہ شرمندہ ہوتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نابینا عورت کے ساتھ جو ہے اس قسم کی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہ یہ پولیس نے اپنے آپ اس پر کارروائی شروع کی تھی یا جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا آئی جی پنجاب کو، انہوں نے کہا، اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے؟ نہیں جی، اس میں آپ بلا شبہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پولیس نے جیسے ہی کمپلیننٹ پولیس کے پاس پہنچی، ہماری اس میں ایس او پیز بہت کلیئر ہیں، پولیس نے اپنے طور پہ فوری طور پہ کارروائی شروع کر دی اور نہ صرف اس خاتون کو میڈیکل کے لیے بھیجا گیا، ایف آئی آر درج کی گئی، بلکہ ملزمان کو بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر حراست میں لیا گیا۔ صحیح ہے، اور اس وقت جو ملزمان ہیں وہ زیر حراست ہیں، ان کا ریمانڈ جاری ہے؟ جی بالکل، تینوں جو نامزد ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کا ریمانڈ جاری ہے۔ اس کیس سے جڑی جو بھی تمام فورینزک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں میڈیکل کا ہونا، اس میں ڈی این اے کا ہونا، ان تمام ریکوائرمنٹس کو پریورٹی پہ پورا کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی تفتیش بالکل میرٹ پہ کمپلیٹ کر لی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، میرٹ پہ تفتیش ہو، لیکن ضیاء صاحب کیونکہ ہم اس پروگرام میں ایک تو مجموعی صورتحال پہ بات کریں جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پہ اجتماعی زیادتی کے واقعات ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم چھوٹے شہروں کی یا گاؤں دیہات کی بات کریں، وہاں پہ وہ غریب ہوتے ہیں اور جو ملزمان ہوتے ہیں وہ امیر طبقے سے با اثر لوگ ہوتے ہیں، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دباؤ بہت پڑتا ہے وکٹم کی فیملی پہ کہ کیس کو واپس لے لیا جائے، یا پھر یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ عدم شواہد کی وجہ سے کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کیا گارنٹی کہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوگا؟ اس میں 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں آپ کو۔ ایک تو جب بات پولیس تک پہنچتی ہے، اس لیول تک آتی ہے، تو پھر اثر و رسوخ کا ہونا یا نہ ہونا وہ اممیٹیریل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بعد میں اس میں وکٹم پہ پریشر ہونا، راضی نامہ کرنا، وہ کورٹ اور کورٹ سے آؤٹ سائڈ جو بھی معاملات ہیں اس پہ تو شاید اس پہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ انشاءاللہ انشور کیا جائے گا لیا پولیس کی طرف سے کہ نہ تو کسی ایویڈنس میں کمی ہو، نہ شواہد میں کمی ہو، اور نہ میرٹ پہ کمپرومائز ہو۔ سر آپ نے کہا کہ اگر بااثر شخصیات بھی ہو
اور پولیس تک یہ مقدمہ پہنچ جاتا ہے تو وہ امٹیریل ہو جاتی ہے بات کہ کون اس کے پیچھے ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہمارے یہاں پاکستان کی ہم بات کریں، باثر ہونے کی لوگ ضرور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے یہاں واقعات ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ ان جنرل بات کرنے سے زیادہ اس کو پرٹیکولر ریفرنس ساتھ بات کرنا مناسب ہوگا. ایسے واقعے کے بعد چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، پولیس ہو، جیسے بھی لوگ ہوں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی یہاں ہمیں اس وقت اس پرٹیکولر کیس میں کسی بھی قسم کے نہ تو پریشر کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تمام تر سمپتیز جو ہیں وہ اس متاثرہ خاتون کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اس خاندان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو آپ نے انہی کی زبانی سن لیا، لیکن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں اور ہر دوسرے دن مختلف علاقوں سے یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پہ غریب عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور زیادتی کا نشانہ بنانے والے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے، اسی علاقے کے زمیندار ہوتے ہیں، امیر طبقہ، با اثر لوگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے اگر پرچہ ہو بھی جاتا ہے ان کیسز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دباؤ اتنا ہوتا ہے وکٹم کے اوپر کہ یا تو کیس واپس لے لیا جاتا ہے یا عدم شواہد کی وجہ سے کنوکشن نہیں ہو سکتی. تو پروگرام میں آگے جا کے ایک بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مزید قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے یا ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بحث ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عورت پاکستان کے معاشرے میں کتنی غیر محفوظ ہے، وہ سٹوری جو ہم نے آپ کو دکھائی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ایک عورت جس کو 2002 میں اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا، اس کو نابینا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی بھی کس طریقے سے اس کو جھانسا دیا گیا زکوٰۃ دینے کا، اور پھر یہ واقعہ جو ہے اس کے ساتھ پیش آیا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ڈی پی او صاحب نے کہا ہے کہ ایک صاف و شفاف انکوائری ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن مجموعی طور پہ کیوں عورت غیر محفوظ ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماروی سرور صاحبہ، بہت شکریہ ماروی وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، ممبر پروونشل اسمبلی ہے، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، اور پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی. عظمیٰ آپ سے شروع کرتا ہوں. میں نے نمبرز بھی دکھائے اور پنجاب کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کمی بھی نہیں آ رہی ہے جو خاص طور پہ زیادتی کے واقعات ہیں عورتوں کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ ہم عورتوں کو محفوظ نہیں بنا سکے ہیں؟ کیوں عورت پاکستان میں غیر محفوظ ہے آج تک؟ جی شکریہ شہزاد. میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ تمام سیاسی گفتگو کے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے سوشل ایشو کو بھی اس قابل سمجھا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میڈیا کا جو ایک ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اس کو اگر ہم سوسائٹی کے اندر جو ایولز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، اگر اویئرنیس کے لیے اس کو استعمال کرے تو فائدہ ہو سکتا ہے. ایک لائن میں اتنا کہوں گی کہ عورت نہ گھر کے اندر محفوظ ہے نہ گھر کے باہر محفوظ ہے. پاکستان کے اندر ہم ایک سوسائٹی میں نہیں رہتے ہیں، ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں. اور یہ تو ابھی یعنی یہ نابینا خاتون، اپاہج بچی، 3 سال کی، 5 سال کی مائنر بچی، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم زندہ کیسے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر اتنا دل خراش واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یقین مانے ہم عورتیں شرما جاتی ہیں کہ یار مطلب ہم کہاں رہتے ہیں، ہم کہاں زندہ ہیں. یقین مانیے شہزاد، میری خود کی ایک بیٹی ہے اور ہر وقت ایک دل پریشان، اور ایک وہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں سوسائٹی میں جہاں ہم گھوم پھر رہے ہیں کیا ہوگا. اور یہ صرف اس میں نمبرز کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ سوسائٹی کا ایز اے ہول، مجھے جو ہم ڈی مورلائز ہو چکے ہیں، جو ایتھکس نام کی چیز نہیں رہی ہے، یعنی مطلب بہت تکلیف دہ بات ہے بٹ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مقدس رشتے جو ہیں وہ مقدس نہیں رہے ہیں. تو مطلب کیا بات کی جائے یہاں پر. مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جو اساتذہ کرام ہیں شاید انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، اور ماؤں نے بھی شاید اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم تربیت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، میں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ سے، بجائے اس کے کہ اس پہ آپ صرف افسوس کا اظہار کریں. دیکھیں اگر معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے تو پھر ڈنڈے کا استعمال تو حکومت نے کرنا ہے نا. کیا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزاد، لیکن دیکھیے قوانین، آپ نے انٹرو میں بھی کہا قوانین تو موجود ہیں. اور یہ جیسے اس نبینہ خاتون کا کیس ہی لے لیں. اب دیکھیں نا، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں آج کل گورنرز کے اوپر.
لیکن کیا یہ کوئی میکنزم کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 1% بھی جو ہے وہ کنوکشن ریٹ نہیں ہے عدالتوں کے اندر. سزا جزا حکومت نہیں دے سکتی شہزاد, سزا اور جزا جو ہے وہ عدالتوں کو دینی ہوتی ہے, اور عدالتوں کے اندر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. خواتین کے کیسز کے حوالے سے جو معاف کیجیے گا نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے وہ مرد کسی نہ کسی یا اچھے وکیل کے سہارے یا پیسے کے سہارے یا پروسیکیوشن میں گڑبڑ کے سہارے وہ بچ جاتا ہے, اور ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے عورت کو. عورت ایک کموڈٹی ہے, وہ گھر کے اندر بھی برداشت کرے گی, وہ گھر سے باہر نکلے گی تب بھی برداشت کرے گی. میں ذرا اس پہ ماروی سرمد صاحبہ کا بھی اوپینین لے لوں. ٹھیک ہے, میں اس میں ماروی سرمد صاحب کی اوپینین لے لوں. اس طرح کے المناک واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب جس طرح کے خوفناک واقعات ہیں, یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ شہزاد, اور میں بھی ریپیٹ کروں گی عظمیٰ صاحبہ کی بات, آپ کو اپریسیٹ کروں گی کہ آپ نے اس قسم کے گرم سیاسی ماحول میں بھی اس کو مناسب سمجھا کہ آپ یہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ شہزاد صاحب کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو اسٹیٹسٹکس جو ہے مغرب میں خواتین کے اوپر سیکشول جو ایزالٹس ہے اس کے نظر آئیں گے. اسی طرح سے ہمسایہ ملک انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس کو تو آپ ریپ کیپٹل کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کہہ دینا کہ صرف پاکستان میں محفوظ نہیں, میں خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہوگی, ساری دنیا میں ہے. اچھا, ایک فرق جو کہ میرے خیال سے اچھا ہوا عظمیٰ بخاری صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, کیونکہ میں نے یہ اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ پنجاب میں ہر 3 گھنٹے میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کنوکشن از نیکسٹ ٹو زیرو, نہ ہونے کے برابر ہے کنوکشن. دوسرے ممالک میں شاید کنوکشن ہو جاتی ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں یہی کہنے لگی تھی کہ دوسرے ملکوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ریاست ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, اور ریاست اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے. آپ نے دیکھا نربھیا کا جو ریپ کیس تھا, بڑا مشہور ریپ کیس تھا, اس میں اس لڑکی کی بیچاری کو بالکل پرزہ ہو گئی تھی, وہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ بڑی سیریسلی چلا. ایک شخص کو پھانسی بھی ہو گئی, ایک کو پھانسی دے بھی دی, ایک نے خودکشی کر لی, باقی اب کیس ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو بات کہنے کی ہے کہ ریاست کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا, ایک تو ہم نے رپورٹنگ کو مشکل بنا دیا. آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کیسز نہیں بڑھتے جا رہے ہیں, رپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس میں میں بہت کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی دوں گی کہ میڈیا نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. آپ یقین کیجیے 1980s 90s میں جب پی ٹی وی ہوتا تھا, ہم پی ٹی وی کے پاس فریاد لے کے جاتے تھے, خدا کے لیے آپ اس کو رپورٹ تو کیجئے. تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ بی بی آپ 50 سال 100 سال گزر جائیں گے, ہم اس کو رپورٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو اب یہ چونکہ رپورٹ ہونا شروع ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ کو زیادتی نظر آ رہی ہے. اور پنجاب میں خاص طور پہ اس لیے آپ کو, کیونکہ پنجاب میں باقی صوبوں کے نسبت ذرا تھوڑی سا لبریٹڈ ہے خواتین, اویئرنیس زیادہ ہے, اور پھر رسائی زیادہ ہے, پولیس اسٹیشنز تک رسائی عورتوں کی زیادہ ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمیں کیسز زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کون سا ریاست کا ادارہ ہے جس کی کمزوری ہے؟ جیسے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عدالت میں پروسیکیوشن کا جب معاملہ آتا ہے, جب کنوکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ ہماری کمزوری ہے. کیا وہی مسئلہ ہے یا پولیس میں بھی پولیس میں بھی بہت ایشو ہے انویسٹیگیشن کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب پولیس کی بہت زیادہ ایک تو جینڈر ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. یعنی اس وقت میرا یہ خیال ہے, میں نے آج سے 20 سال پہلے بھی پروپوزل دیا تھا اور پنجاب حکومت نے اس کو قبول کر لیا تھا, اور ہم نے جا کے چونگ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں ان کی جینڈر ٹریننگ کی تھی کہ خاتون جب باہر نکلتی ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا ریپ ہو گیا تو بالکل صحیح ہوا, اس کو تو عورت کو باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا. جو ذرا تھوڑے سے کپڑے استری کر کے پہنتی ہو وہ عورت ہے ہی خراب, اس کا تو کیریکٹر اتنا خراب ہے کہ اس کا ریپ ہو بھی گیا تو کوئی خراب بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ مائنڈ سیٹ پولیس کے اندر ہے. اچھا, اور کیونکہ ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں ان کیسز کے ساتھ, جو پولیس میں عورت رپورٹ کرنے کے لیے آتی ہے ریپ کا کیس, اس کا ویسے ہی امپریشن زمین پر چلا جاتا ہے, اس سے بھی نیچے, کیونکہ وہ عورت اچھی عورت ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے خلاف سیکسول ایکٹ کا ایکسپلین کر رہی ہے. عظمیٰ صاحبہ پھر یہاں پہ تو آپ کو پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جیسے کہ ماروی سرمد صاحبہ بتا رہی ہے, کیونکہ یہ ان کیسز کو دیکھتی رہتی ہیں اس طرح کے واقعات کو. تو یہ تو سارا الزام جوڈیشری کو دینے سے تو بات نہیں بنے گی, تو پولیس کی بھی کوتاہیاں ہیں نا یہاں پہ پھر پورے سسٹم کی ہیں. دیکھیے میں شہزاد, یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ میں کبھی سیاست نہیں کرنا چاہتی اور نہ میں اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم بہت کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک یہ جینڈر سینسٹائزیشن کی بات ہے, ماروی بالکل درست کہہ رہی ہیں, اور ماروی کا اس میں کنٹریبیوشن شامل ہے. وہ چونگ کے ادارے میں جو یہ وہ ہوا تھا, لیکن وہ رکا نہیں ہے, وہ اٹس آن گوئنگ پروسیس. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک تو ہم نے ریکروٹمنٹ زیادہ کر دی ہے خواتین کی جو پولیس کے اندر ہے, چونکہ میرا بھی یہ ایمفیسس تھا, میں نے کئی دفعہ چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی کہ سر خواتین کے ساتھ زیادتی تھانوں میں جا کے ہوتی ہے, وہ ان کے پاس خواتین انویسٹیگیٹرز نہیں ہوتی, اور وہ وہاں پر پھر مرد کا ساتھ دے جاتا ہے, عورت جو ہے نقصان اٹھاتی ہے. سو وہاں پر بھی ہم نے ایک وہ چینج کیا. دوسرا, کل اچھی خبر یہ کی ہمیں ملی ہے
کہ ڈی آئی جی لیول کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک خاتون کی سیٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کو کہا ہے کہ ڈی آئی جی لیول پہ بھی ایک خاتون ہونی چاہیے جو یہ جینڈر کے کیسز جو ہیں خاص طور پر ان کو دیکھ سکے. سو یہ ہمیں سب کو مل کے کرنا پڑے گا شہزاد, اور خاص طور پہ دیکھیے پروسیکیوشن یقیناً اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, پولیس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں پھر جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے کسی کو پھانسی دینا ہے, اب یہ نابینا جو خاتون ہے اس کے اوپر تیزاب گرایا, اس کے اوپر جو ہے وہ 36 سال قید بھی ہوئی, لیکن ہائی کورٹ میں جا کے وہ چھوٹ گئی. اس کے اوپر سو موٹو کوئی کیوں نہیں لیتا؟ اس کے اوپر کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ چیف جسٹس جو ہے وہ ہر پروونس کے ہیں, وہ کیوں چیک نہیں کرتے کیسز کو کہ کون سے کیسز ہیں جس کے اوپر ایسے فیصلے آتے ہیں؟ یہ بھی ایک میکنزم مولانا طاہر اشرفی صاحب سے بھی ذرا مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے دے. ویسے تو مولانا صاحب اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی قوانین بھی ہیں, لیکن حرکتیں ہماری بالکل مختلف ہیں, بلکہ یہ غیر اسلامی کہنا تو چھوٹی بات ہے, غیر انسانی حرکتیں ہماری. کون ذمہ دار ہے اس کا مولانا صاحب؟ اچھا, میرے خیال سے میرا سوال آپ تک نہیں پہنچا. میں ایک دفعہ پھر آپ سے سوال کر لیتا ہوں مولانا طاہر اشرفی صاحب. میں کہہ رہا ہوں ویسے تو قوانین ہمارے یہاں اسلامی ہے, اسلامی معاشرہ بھی ہے, لیکن حرکتیں ہماری بڑی مختلف ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف غیر اسلامی کہنا مناسب نہیں ہوگا, غیر انسانی حرکتیں ہیں. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اگر یہ ہوتا تو اس طرح روز ہم چیز چلا تھوڑے رہے ہوتے, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہماری بہن بات کر رہی تھی, ان کی حکومت ہے, یہ ذرا یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ آج تک جتنے ریپ کیس ہوئے ہیں یا دوسرے واقعات ہوئے ہیں, کسی کو سزا ملی ہو, کوئی جو ہے اپنے انجام کو پہنچا ہو اور قوم کو پتہ چلا ہو. جب مجرمین جو ہے ان کا تحفظ خود اشرافیہ کرتی ہے, اور آپ یہ وڈیراازم سارا جو ہے اور ہمارے یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یا آپ کسی غریب اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. یہ بات اس لیے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے ماروی, پھر میں آتا ہوں عظمیٰ صاحب. جی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ فرما رہی تھی عظمیٰ صاحبہ بھی اور طاہر اشرفی صاحب بھی کہ سزائیں نہیں ملتی ہیں, تو اس میں بھی قصور ہماری ریاست کا ہے تھوڑا سا, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ایزی نہیں بنایا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. ان کیسز میں ہم سائنٹیفک جو ایویڈنس ہے اس کو نہیں رکھتے ہیں. میڈیکو لیگل جب عورت کا ریپ ہوتا ہے, ایک تو وہ ٹراما میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی 2-3 دن کے اندر بھی اگر میڈیکو لیگل ہو جائے تو اس کے آپ ڈی این اے سیمپلز لے سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ میڈیکو لیگل نہیں ہوتا. وہ جو انفلوئنشل پارٹی ہوتی ہے جنہوں نے ریپ کیا ہوتا ہے, ایگریسر جو ہوتا ہے, وہ اس کو وہاں پر رکوا لیتا ہے, اور اس کے بعد جب ہو بھی جاتا ہے تو اس کی رپورٹس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. شواہد تو ایک الگ ایشو ہے. ابھی جس خاتون سے ہماری بات بھی ہوئی تھی, اور موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص طور پہ چھوٹے شہر میں یا کوئی غریب علاقے میں کوئی عورت ہے جو غریب ہے, اور جو اس کے اوپر ظلم کرنے والا جو ملزم ہے وہ اگر با اثر ہے, طاقتور ہے, وہاں کا وڈیرا ہے, وہاں کا زمیندار ہے, تو وہ ویسے ہی کیس میں اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچتی نا. ایگزیکٹلی. اور دباؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میڈیکو لیگل نہ ہونے دیں, تو پھر آپ کی پروسیکیوشن آٹومیٹیکلی ویک ہو جائے گی. اور پھر مولوی صاحبان جو ہے ان سے میری درخواست ہے کہ جو ڈی این اے کا انہوں نے خراب کیا ہے مسئلہ, اس کو پلیز جانے دیں, اور ڈی این اے کا ثبوت وہ ایویڈنس ہے وہ لینے دیں تاکہ ڈیسائیڈ ہو اور پروسیکیوشن اسٹرانگ ہو, پھر ان کو سزا بھی ملے گی. مولانا اشرفی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لیں گے, ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور ماروی سرمد صاحبہ نے جو ایشو اٹھایا تھا ڈی این اے کا, اس کو بھی ہم جو ہے زیر بحث لائیں گے اور پوچھیں گے طاہر اشرفی صاحب سے کیا یہ رکاوٹ ابھی بھی ہے یا نہیں. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے, تو اس میں صرف جوڈیشری کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا نا. جو باقی مراحل ہیں جس کی نشاندہی بھی ماروی نے بھی کی, چاہے پولیس ہو, چاہے جو جینڈر بائسنس ہمیں نظر آتی ہے, ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے, اور یہاں پہ حکومت نے جو ہے وہ پہل کرنی ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزاد, میں نے بات کے شروع میں بھی کہا تھا کہ یقیناً آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن ہم بہت سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. یقین مانیے کہ چیف منسٹر صاحب خود بھی
اور ہم بھی مطلب اپنے لیول کے اوپر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولیس کے اندر ایک کلچر ہے، جو انویسٹیگیشن کا ایک ایشو ہے، ابھی جو ماروی کہہ رہی تھی کہ پروسیکیوشن میں جو ہے وہ یہ ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے وہ وہ نہیں ہوتا، سو ہمارے ایس او پیز ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ چالان کمپلیٹ ہی نہیں سمجھا جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہوگی. سو یہ تو یقیناً موجود ہے، اپنی طور پر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آئی ڈی ٹھیک ہے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، میں نے آپ کو 2 سال کے جو اعداد و شمار دکھائے، اور اگر میں اس سے پچھلے بھی چلے جاؤں تو کوئی امپروومنٹ ابھی، کیونکہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے میں آپ سے پنجاب کے حوالے سے بات کروں، ورنہ یہ ایشو پورے ملک میں ہے کہ 3-4 سال کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں اس میں ہمیں اعداد و شمار میں کئی امپروومنٹ نہیں نظر آ رہی، نہ ہمیں کنوکشن ریٹ میں نظر آ رہی کوئی امپروومنٹ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر کر بھی رہے ہیں تو سوری بڑے ناکام ہو رہے ہیں آپ اس میں. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں نہیں، ہماری کوشش میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، میں چونکہ خود پریکٹیسنگ لائر ہوں، ہماری کوشش، حکومت کی کوشش جو ہے وہ چالان تک اور پروسیکیوشن تک ہوگی. آگے دیکھیے نا، مختارہ مائی کا ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا جو انٹرنیشنل بھی ہوا. کیا مختارہ مائی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہوئی؟ جس کا جواب ہے نہیں. سپریم کورٹ سے جا کر وہ باعزت بری ہوئے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں شہزاد ہماری سوسائٹی کے اندر جس کے اوپر ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ کو ہر وقت مطلب سیاسی لوگوں کو بلیم کریں، بالکل کیجئے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ بہتری کی بہت گنجائش ہے، بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جینڈر سینسٹائزیشن کی جو بات ہے اس کو ہر لیول پہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلیم ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ذمہ داری لینے کا دعویٰ بھی آپ لوگ ہی کرتے ہیں نا، ان کو ذمہ داری سے دیکھنا ہوگا. جی، یہ ذمہ داری آپ مانگتے ہیں عوام سے اور عوام آپ کو یہ ذمہ داری دیتی ہے، اس لیے بلیم بھی آپ ہی کو کرتے ہیں عثمان صاحبہ. لیکن ایک اہم بات یہ جو کہ اس کیس کے ریفرنس سے بھی جو ہم نے لیا والا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں بھی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ غریب عورت ہے، سامنے جو ہے انفلوئنشل لوگ اگر ہوں گے، خیر اس کیس میں بہت زیادہ انفلوئنشل نہیں ہے، وہ ڈی پی او نے ہمیں بتایا، لیکن پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں، وکٹم کو پریشرائز کرتے ہیں. کیس جو ہے اگر پرچہ کٹ بھی جائے تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ کو، یہاں پہ پولیس کو اور حکومت کو پھر ذمہ داری نبھانی ہے نا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بالکل یہ جو کیسز ہیں خاص طور پہ جو ہائی پروفائل ہو جاتے ہیں، جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں خاص طور کے اوپر، ان کے اوپر ایک یقیناً واچ ہوتا ہے ہمارا، مطلب گورنمنٹ کا بھی واچ ہوتا ہے، اور چیف منسٹر صاحب تو خود اس کا نوٹس لے چکے ہیں، اور یہ سب سے پہلے انہی کے نوٹس میں آیا تھا، اور اس کے بعد وہ خود اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم بھی کسی لیول پر اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً اس خاتون کو پوری کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جو پہلے ہوئی اس کے ساتھ، اور یہ اب جو وہ قانونی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کا شکار یہ نہ ہو سکے. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بالکل آپ ہمیں پوچھیں، آپ ہمیں بار بار پوچھیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم غافل نہیں ہیں اپنی ذمہ داری سے. ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہیں، بہت سارے پولیس والے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے پولیس والے جو ہیں وہ یقیناً وہ مسئلتوں کا شکار بھی ہو کر ڈنڈی مارتے ہیں. اور ٹھیک ہے، میں ذرا ماروی صاحبہ، اگر آپ نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں، عثمان بخاری صاحبہ بھی، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی محنت کرنے کی کوشش کی، ہم غافل نہیں ہیں اس چیز سے، کوئی امپروومنٹ کیوں نہیں نظر آ رہی پہ؟ اس لیے شہزاد کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ درست بات ہے کہ پولیٹیکل حکومت کے انڈر کام کرتی ہے پولیس، اور کسی حد تک پولیٹیکل جو حکومت ہے وہ اس پہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل کیسز میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے پولیس کو. لیکن جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ریفارم ایجنڈا حکومت بنائے گی اور حکومت کو بنا لینا چاہیے، اور اس ریفارم ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے اس پورے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، سسٹم کو بہتر اور اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ ایک تو پولیس کو ماڈرن کرے کہ جہاں پہ وہ فورینزکس ان کے ایفیشینٹ ہو جائیں، ان کی پروسیکیوشن بہت اسٹرانگ اور ایفیشینٹ ہو جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جینڈر کو اس کا کراس کٹنگ تھیم بنا کے اس کے اندر، تاکہ اس قسم کے کیسز جو ہے وہ خاص طور پہ مائنورٹیز، جینڈر اور بچوں کے حوالے سے جو ہوتے ہیں ان پہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کی خرابیوں کی مکمل ذمہ داری سویلین حکومت کو یا جو بھی حکومت ہے اس کو نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے اور اس کی ذمہ داری بہرحال پولیس کے ایگزیکٹو کو لینی پڑے گی. اور جب پولیس کے ایگزیکٹو جتنے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کن چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں. تمام آئی جیز جو ہمارے صوبوں کے ہیں ان کے یہ ایجنڈا کیوں نہیں ہے ان کے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ میں آپ کے لیے رضاکارانہ کام کرنے کو تیار ہوں. آپ جتنے پولیس انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے، اس میں ٹریننگز ہوتی ہیں آپ کی روٹین میں، ہر ٹریننگ کے اندر آپ انکارپوریٹ کر دیجئے 1 یا 2 کورسز جینڈر سینسٹائزیشن کے. میں اس میں مفت میں آ کر آپ کو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کریکولم بنانے میں جس قسم کی مدد درکار ہو. لیکن آپ ہم سے کام تو لیجئے نا. لیکن یہ جب سیاسی حکومتیں 5 سال کے لیے آتی ہیں تو یہ ان کے ایجنڈا میں جو ریفارم ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنا ہے وہ ہمیں دور دور تک نہیں نظر آتا.
جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کا خراب ہونا اس کو استعمال پولیٹیکلی بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. پولیس کی ریفارمز ہو گئی تو پھر کیسے آپ پولیس کو استعمال کریں گے اپنی ٹھسے داری کے لیے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ عظمیٰ صاحبہ نے پروگرام کے آغاز میں اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی میں، سماج میں علماء اکرام کا رول ہوتا تھا، ایک استاد کا رول ہوتا تھا. اب اگر خواتین کے حوالے سے ہم نے سماج کا یہ رویہ بدلنا ہے تو اس میں کس کس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کیسے ہوگا یہ؟ سب سے پہلا کردار میں یہاں پر پھر ریاست تھوڑا سا کروں گی کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے نا جی، ہمارا ٹیکسٹ بک جن بھی طریقوں سے میسیجز بچے کو جاتے ہیں، چھوٹے بچے کو میسیجز جاتے ہیں، وہاں پر وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. اور خاتون کو صرف ایک سیکسچول انٹائسمنٹ کا آبجیکٹ سمجھنے کی بجائے ایک انسان کے طور پر سمجھنا شروع کر دے. یہ تو ویسے پوری دنیا کا ایجنڈا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو پا رہا انفارچونیٹلی، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اسلامی معاشرہ ہے نا، ہم نے تو ویسے عورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ چھپا کے رکھنا اور جینڈر سیگریگیشن پر بھی بہت جاتے ہیں. اگر اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں بھی خرابی ہے اور ہماری ریاست میں بھی ہے. تو دونوں کو مل کے کرنا ہوگا. میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے سینسٹائزیشن کے حوالے سے کہ خاتون کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کا جرم برداشت نہیں کریں گے اور پولیس کو اس میں حرکت میں آنا ہوگا. جی عظمیٰ، اس پر آپ کیا کہیں گی کہ اگر خواتین کے بارے میں رویہ بدلنا ہے، سماجی رویہ، تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کن ریاست کو بھی کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کس نے کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیے بالکل ماروی نے جو باتیں کہہ دی، میں اس کو بالکل انڈورس کرتے ہوئے 100% یہ کہوں گی کہ اس پہ ہر ایک سوسائٹی کا جو ممبر ہے اس کا رول ہے اس کے اندر. وہ ماں کی گود سے شروع ہوگا، وہ اسکول میں جائے گا، وہ مطلب آپ کے جو آپ ارد گرد جہاں کام کر رہے ہیں وہ اس رویے سے ہوگا. مطلب ہر جگہ پر ہر ایک انسان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ عورت جو ہے عورت رسپیکٹ کے قابل ہے. ٹھیک ہے، کچھ اہم نکات جو ہے ماروی نے ہمارے سامنے رکھے، آپ ان کو انڈورس کرتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ماروی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا ایسے بہت سارے جرائم ہیں جو کہ عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، ونی، کاروکاری. میں نے خود ایک پروگرام 2 ہفتے پہلے کیا تھا، غیرت کے نام پہ جو قتل کر دیا جاتا ہے عورتوں کو. یہ سب ایسے جرائم ہیں، بڑے جرائم ہیں جن کی رپورٹنگ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. اگر ہم اس ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو وہ بہت ہی طویل سبجیکٹ ہو جائے گا. آج ہم نے صرف یہ جو زیادتی والا ایشو ہے اس کو ٹچ کیا تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کام ان کا رنگ بھی لائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.